खबरदार हो जाओ और सिपह सालारी शिम्र ज़िल जौशन के हवाले कर दो, जिसको मामूर की हैसियत से तुम्हारे पास रवाना कर रहा हूं। उमर इब्न साद ने इब्न ज़ियाद का खत पढ़ा और समझ लिया कि बिलाशुबा शिम्र ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की नज़र को तब्दील कर दिया है। और जब शिम्र ज़िल जौशन ने उससे इस्तिफसार किया कि आया लश्कर की कमान उसके हवाले करोगे या नहीं, तो पेसर साद ने कहा, खुदा की कसम, तुमने ही उस चीज में रुकावट डाली है। जो कुछ मैंने इब्न ज़ियाद को लिखा था वो कबूल कर ले, और मैंने जिस काम में भलाई समझी थी तुमने खराब कर दिया। मैं तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं पाता कि लश्कर तुम्हारे हवाले कर दूं। मैं खुद इस काम की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखूंगा। अलबत्ता तुमको प्यादा लश्कर की कमान सुपुर्द करता हूं। और फिर वक्त गुजारे बगैर उमर साद ने जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। ए खुदा के सिपाहियों, सवार हो जाओ, मैं तुम्हें बहिश्त की खुशखबरी देता हूं। खुदाया, इंसान की सरनविश्त किस तरह एक बारगी दिगरगूं हो जाती है और पाकीज़ा इलाही फितरत इस तरह तबाह बर्बाद हो जाती है कि गोया शैतान उस पर मुसल्लत हो गया हो। दहन से जो बात निकलती है शैतान की बात है, और वो जो भी अमल करता है इब्लीस का फरमान होता है। उमर इब्न साद इब्न अबी वक्कास 9 मुहर्रम 61 हिजरी को जिस वक्त हुसैन और उनके वफादार साथियों पर अपने भारी लश्कर के साथ हमले के लिए तैयार हुआ, तो ऐसा दिखाई देता था कि शैतान उसकी रकाब में सवार हो गया है और उसकी ज़बान पर जारी होने वाला हर जुमला इब्लीस की ज़बान से निकल रहा है। ऐ खुदा के सिपाहियों, सवार हो जाओ और हुसैन पर चढ़ाई कर दो। जाओ, तुमको बहिश्त मुबारक हो। तेरी आंखों में खाक और तेरे दहन से शोले भड़के ऐ पिसरे साद। तू नवासे रसूल के बारे में इस तरह सोचता है? क्या तूने खुद को शैतान के हाथ में इस तरह बेच दिया है कि हुसैन और उन पर चढ़ाई करने वालों को जन्नत की बशारत दे? क्या तू वाकईन हुसैन को नहीं पहचानता? क्या तूने रसूल बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान नहीं सुना कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ? खुदाया उसको दोस्त रख जो हुसैन को दोस्त रखता है। ऐ उमर साद, क्या तूने ये हदीस नहीं सुनी कि खुदा के रसूल ने मेरे आका हुसैन के लिए फरमाया, जो शख्स जवानाने जन्नत को देखना चाहता है हुसैन को देखे। तू ए मलाऊन खुदा की रहमत से दूर हो जा। जो लोग हुसैन की जान लेने पर तुले हुए हैं, तू उनको जन्नत की बशारत देता है। खुदा की कसम, तुझ पर बहिश्त की खुशबू भी हराम है। तेरे नसीब में जहन्नुम के वो भड़कते हुए शोले हैं जिनका तुम जैसों से वादा किया गया है, और खुदा का वादा हक है और तुम लोग यकीनन आग में जलाए जाओगे। और याद रखो कि तुम्हारा कोई अमल तुम्हें जहन्नुम की आग से नहीं बचा सकता। 9 मुहर्रम सन 61 हिजरी और गुरूब का वक्त है। उमर साद के हुक्म से उसके लश्कर वाले घोड़ों पर सवार होकर हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर हमला कर देते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम दरे खैमा पर बैठे हैं, शमशीर पर तकिया किए हुए हैं। दूर से दुश्मन का लश्कर करीब आने की आवाज महसूस होती है।
اس دوران جناب زینب اپنے بھائی حسین کے قریب آتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں، بھائی، میرے پیارے بھائی حسین، کیا آپ سواروں کے نزدیک ہونے کی آواز سن رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، اطمینان رکھو زینب، تم اتنی پریشان نہ ہو۔ عباس ابن علی، امام کے وفادار بھائی، امام کے خیمے میں داخل ہوئے۔ عباس نے فرمایا، بھائی، میں دشمن کی فوجوں کو دیکھ رہا ہوں جو ہماری طرف آ رہی ہیں۔ امام نے فرمایا، بھائی عباس، تم وہاں بھی فوراً جاؤ اور ان کے یہاں آنے کا مقصد دریافت کرو۔ عباس علمدار چند سپاہیوں کے ساتھ، جن میں زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر شامل تھے، لشکر ابن زیاد کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، حسین نے پوچھا ہے کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس اپنے امیر کا حکم پہنچا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں سے کہہ دیں کہ ان کے سامنے صرف دو راستے ہیں، یا خود سپردگی کے ساتھ بیعت کریں یا اس عظیم لشکر سے جنگ اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، کہ جس کا نتیجہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ ہوگا۔ ہم ابھی حملہ کر کے اس طوفان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار نے یہ سن کر پسر سعد سے کہا، بس جلدی نہ کرو، یہیں ٹھہرے رہو، میں امام کی خدمت میں جاتا ہوں۔ قافلہ سالار کربلا امام حسین نے بھائی کے ذریعے پسر سعد کا پیغام سنا، سمجھ لیا اب یہ دین فروش پلید قوم ان کو اور ان کے ساتھیوں کو یوں نہیں چھوڑے گی، یہ لوگ مظلوموں کے خون سے ہاتھ رنگین کرنا چاہتے ہیں۔ بس آپ نے اپنے بھائی عباس سے کہا، امام نے فرمایا، بھائی عباس، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قوم ستمگر میرے خون کی اتنی پیاسی ہے کہ چند گھنٹے صبر کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، لیکن تم ابھی ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ جنگ کل صبح تک اٹھا رکھیں، ہم کو ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم عبادت کریں، اپنے پروردگار کے ساتھ جی بھر کر راز و نیاز کر لیں۔ خدا کی قسم، نماز اور قرآن کی تلاوت اور دعا و استغفار کرنا مجھے بے حد پسند ہے۔ عمر سعد کے لیے اگرچہ امام کی درخواست قبول کرنا مشکل تھا، مگر اس نے یہ بات مان لی اور حسین اور ان کے ساتھیوں کو عاشورہ کی شب اپنے خدا سے راز و نیاز کرنے کا موقع مل گیا۔ شاید کسی زمانے اور کسی قلم کے اندر شب عاشورہ 61 ہجری کے حالات بیان کرنے کی قوت پیدا نہ ہو سکے۔ جی ہاں، یہ سن 61 ہجری کی وہی شب عاشورہ ہے کہ جس کی مثال پھر کبھی تاریخ نہیں پیش کر سکی، یہ خود ایک مکمل تاریخ ہے۔ عمر سعد کا لشکر اب واپس جا چکا ہے، صحرائے کربلا میں حسین اور ان کے ساتھی تنہا ہیں۔ ایک شب کی مہلت ملی ہے کہ جس قدر چاہیں عبادت کریں۔ عمر سعد کا لشکر کل پھر حملہ آور ہوگا۔ کل عاشورہ کا دن ہوگا جب حسین اور ان کا لشکر اگرچہ مختصر لیکن اسلام کی عظمتوں کا مظہر ہے، کفر کی تمام برائیوں کے مرکز کے ساتھ جنگ کرے گا۔
بس اس شب کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن وہ تاریخ لکھی جائے گی جس کا ایک ایک ورق عالم انسانیت کے لیے افتخار قرار پائے گا، اور یہ جنگ تاریخ میں ثبت ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام آج کی رات اپنے بہترین اور وفادار ترین ساتھیوں کے ساتھ تنہا ہیں، وہ کہ جنہوں نے دنیا کو اس کے پرفریب چہرے، وعدے اور ناز و نخرے کے ساتھ لات مار کر صرف اور صرف حسین کا انتخاب کیا ہے، اور اب کربلا کے لق و دق غمگین صحرا میں سب کے سب امام کو اپنے حلقے میں لیے بیٹھے ہیں اور اپنے مولا کی باتیں سننے کے منتظر ہیں۔ یہ رات ان کی روح، ان کی جان اور ان کے سراپا وجود کے لیے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ عطر ولایت میں نہانے اور صحبائے مودت سے سیراب ہونے کی رات ہے۔ علی ابن حسین علیہ السلام، میرے مولا کے عزیز فرزند، تاریخ نے جن کی شجاعت و دلیری کی داستان ایک دوسرے انداز سے قلم بند کی ہے، اس رات کے بارے میں کہتے ہیں: میں اس رات سخت تب میں مبتلا تھا، پھر بھی کوشش کر کے قریب گیا اور سنا کہ بابا اپنے اصحاب سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سنا بابا کہہ رہے تھے: امام نے فرمایا، حمد و ثنا خدا کے لیے ہے، راحت و تکلیف ہر حال میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ بار الہا، تیری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ تو نے ہم کو نبوت سے عزت بخشی اور قرآن کا علم دیا، سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں، سمجھنے والا دل دیا۔ پھر امام نے فرمایا، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب کسی کے نہیں دیکھے، اور نہ ہی ان سے بہتر کسی کو پایا ہے، اور اپنے اعزہ سے زیادہ نیکوکار اور ادائے حق کرنے والے نہیں دیکھے۔ خدا تم سب کو میری جانب سے جزائے خیر دے۔ یاد رکھو کل کا وہ دن ہے کہ دشمن سے ضرور جنگ ہوگی۔ بس میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ میں اپنی بیعت تم سے اٹھائے لیتا ہوں اور اپنے حق سے تم کو آزاد کیے دے رہا ہوں، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اب رات تاریک ہو چکی ہے، اس کو اپنا مرکب قرار دو اور یہاں سے چلے جاؤ، میرے خاندان کے ایک ایک فرد کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جدھر راستہ ملے نکل جاؤ، میں جانتا ہوں کہ یہ ظالم قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے، میرے قتل کے بغیر انہیں چین نہیں آئے گا۔ امام کی تقریر جیسے ہی ختم ہوئی، عباس ابن علی وہ سب سے پہلے فرد ہیں جو کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: ہم ایسا کس لیے کریں؟ صرف اس لیے کہ آپ کے بعد چند دن اور زندہ رہیں؟ خداوند تعالیٰ وہ دن ہمیں نصیب نہ کرے۔ 61 ہجری کی تاریخ شب عاشوراء، کربلا کا میدان۔ حضرت عباس کے بعد دیگر عزیزوں نے بھی اٹھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور اب اصحاب کی باری تھی۔ سب سے پہلے بوڑھے صحابی مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے۔ کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟
تو کل قیامت کے دن خدا اور اس کے رسول کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ خدا کی قسم میں دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرے نیزے کی انی ٹوٹ جائے اور تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا اور پھر قتل کیا جائے گا اور میری لاش کو جلا دیا جائے گا، اگر 70 بار بھی مجھے قتل کیا جائے تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ کی رکاب میں شہید ہو جاؤں۔ خدا کی قسم اگر مجھ سے سوال کیا جاتا کہ کوفے میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ دلیر شخص کون ہے تو میں حر ابن یزید ریاحی کے علاوہ کسی کا نام نہ لیتا، لیکن آج پتہ نہیں اس کی یہ کیا حالت ہے۔ اے خدا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہمارا سردار یزید سلامت رہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ارے یہ سوار کون ہے جو بے محابہ پسر سعد کے لشکر سے نکل کر تیزی سے سپاہ حسینی کی طرف گھوڑا دوڑا رہا ہے؟ اگر میری نظر خطا نہیں کر رہی ہے، اور یقیناً خطا نہیں کر رہی ہے، تو وہ حر ابن یزید ریاحی لگتا ہے۔ مگر وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا اکیلے ہی لشکر حسین میں در آنا چاہتا ہے؟ ارے نہیں نہیں، خدایا میری آنکھوں پہ خاک، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ تو لشکر مسلمین سے امان طلب کر رہا ہے۔ ہاں یقیناً ایسا ہی ہے۔ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، میں جانتا تھا کہ آج تیری حالت دیگر گوں ہے۔ امیر عبداللہ ابن زیاد سے خیانت کا سودا تیرے سر میں پروان چڑھ رہا ہے۔ تو موقع کی تاک میں تھا کہ کیسے امیر کو چھوڑ کر حسین سے جا ملے، جنہوں نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا ہے۔ خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں کہ تجھے بھی فتنے کی یہ آگ جلا ڈالے جو حسین نے بھڑکائی ہے، اور تو بھی ہماری طرف سے رہا کیے جانے والے تیروں کا نشانہ بن جائے۔ وائے ہو تجھ پر اے حر! میں اس وقت جنت و جہنم کے درمیان ہوں، مجھے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، لیکن خدا کی قسم میں بہیج کے سوا کچھ نہیں چاہتا، چاہے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں اور آگ میں جلا ڈالیں۔ حر نے یہ کہا اور گھوڑے پر سوار ہوئے کہ ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے، امام عالی مقام کے خیموں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ لب پہ دعائیں تھیں، خدایا میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، بار الہا میں نے تیرے دوستوں کا، تیرے رسول کی دختر فاطمہ کے بچوں کا دل دکھایا ہے، خدایا مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔
اب حر شرمندہ و پشیمان امام کی خدمت میں کھڑے ہیں۔ امام سے آنکھ ملانے کی جرت نہیں ہو رہی، سر جھکائے کھڑے ہیں، زبان میں یارائے کلام نہیں ہے، لیکن امام مسکراتے ہوئے اٹھے اور سینے سے لگایا تو زبان کو قوت گویائی مل گئی۔ اے فرزند رسول، اے فاطمہ کی بیٹی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا اور صاحب کے سفر میں حائل ہو گیا تھا، اور ایسے حالات میں نے پیدا کیے کہ آپ کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا گیا۔ خدا کی قسم، مجھے ہرگز گمان نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجاویز کو منظور نہیں کریں گے اور یہ معاملہ اس منزل تک پہنچ جائے گا۔ خدا کی قسم، اگر یہ انجام پیش نظر ہوتا تو ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا ہے خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں اور اپنی جان کے ساتھ آپ کی نصرت کرتے ہوئے آپ کے سامنے خود کو قربان کر دوں۔ میرے مولا و آقا حسین، کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے اور کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ امام علیہ السلام نے محبت اور الفت کی نگاہوں سے حر کی طرف دیکھا اور حر سے فرمایا، واللہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں تمہاری توبہ مقبول ہے۔ حر کا دل خوشی سے بے قابو ہو گیا اور کہا، میں اب جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہوں، بس مجھے رخصت فرمائیے تاکہ میدان کارزار کی طرف گھوڑے کو مہمیز کروں۔ میں جانتا ہوں کہ پھر تم مر کر ہی گھوڑے سے اترنا ہوگا۔ اجازت ملتے ہی حر قتل گاہ میں پہنچے اور لشکر کوفہ کے قریب پہنچ کر آواز دی، اے کوفے والو، تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھیں اور آنسو بہائیں۔ کیا تم نے خدا کے اس بندے صالح کو دعوت دے کر نہیں بلایا تھا، اور جب وہ تمہاری طرف آ گئے تو تم نے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا؟ اب تم نے ان کا راستہ روک رکھا ہے اور سخت دلی سے کام لے کر ان پر فرات کا بہتا ہوا پانی بند کر دیا ہے۔ اس وقت تیر اندازوں نے عمر سعد کے حکم سے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ یہ دیکھ کر واپس آئے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو اے حر کہ اس طرح اپنے ولی نعمت عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تو نے خیانت کی اور لشکر حسین سے جا کر مل گیا۔ میں نہیں جانتا
کہ علی کے بیٹے نے تجھ کو کیسے اپنا فریفتہ بنا لیا اور اس آسانی کے ساتھ فتنے کو ہوا دینے میں کامیاب ہو گئے۔ خدا تجھ کو ذلیل کرے اے حر، تو ذلیل و رسوا ہو جائے کہ اس طرح ہمارے لشکر کے مقابل کھڑا ہو گیا ہے اور اپنے لیے دوزخ کی آگ اور تشنگی کا انتخاب کر لیا ہے۔ خدا کی قسم، جلد سے جلد تو عذاب خدا کا سزاوار ہے۔ جلدی کر، ہم تجھ کو حسین کے کشتوں میں دیکھنے کے لیے بے چین ہیں اور یقیناً تم بہت جلدی قتل ہوگے۔